आजादी को कुछ और समझ बैठे हम लोग। जी माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सवाल किया। आजादी तो हमें मिली है, लेकिन ये आजादी कहते किसे हैं? आजादी नाम किस चीज का है? तो सबसे पहले अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह से हमने जब पूछा आजादी क्या है, तो वो यही फरमाते हैं कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या सब लोहो कलम तेरे हैं, बेशक। और मोहम्मद की गुलामी है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। तो असल में ये है आजादी। और आप एक और मिसाल देते हैं, फरमाते हैं कि सनोबर आजाद है मगर ताबा गिल भी है। सनोबर आजाद है मगर ताबा गिल भी है, मर्तबा हासिल कर ले, आजादी हासिल कर ले इसी हाल में अगर चाहिए। आप फरमाते हैं कि सनोबर के अमूमन कश्मीर के इलाकों में दरख्त होता है कि जो उसकी लंबाई बहुत होती है, ऊंचा बहुत जाता है, लेकिन इसके जड़ें जमीन में फंसी होती हैं, जमीन की कैदी होती हैं। तो फरमाते हैं कि अगर हम ये चाहते हैं कि इस दरख्त की जड़ें काट दें तो ये बढ़ना ही छोड़ देगा जी, ये बढ़ नहीं सकेगा, ये खुश्क हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह सनोबर का दरख्त अपनी बुलंदियों को पाने के लिए जमीन की कैद में अपनी जड़ें रखता है, तभी उसे बुलंदी मिलती है। तो बिना मिसाल और तमसील समझाने के लिए अगर हम चाहते हैं हम उरूज और बुलंदियां पाएं तो अपने आप को घसीट कर मुस्तफा के कदमों में लाकर रख दें। तो यूं समझ ले फिर हमारी आजादी भी यही है और हमारे बुलंदी और उरूज भी यही है, और अल्लाह ताला हमें मर्तबे भी तभी अता फरमाएगा। जैसे कि हज़रत सलमान फारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह हुजूर के सहाबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हबीब राई रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बुजुर्ग है, वो बकरियां चराया करते थे। सही। एक शख्स का उनके पास से गुजर हुआ तो देखा बकरियां चरा रहे हैं, तो बकरियां एक तरफ है, आप नमाज पढ़ रहे हैं और भेड़िया उनकी रखवाली कर रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा हुजूर ये क्या, भेड़िए और बकरियों की ऐसी बन गई कि ये आपकी बकरियों की रखवाली कर रहा है, हालांकि भेड़िया तो बकरियों का दुश्मन है, अपनी गिज़ा बनाता है। आपने जब सलाम फेरा तो ये सवाल हो तो आपने जवाब दिया, फरमाया क्योंकि इन बकरियों का जो मालिक है उसके रब के साथ दोस्ती हो गई है, मोहब्बत हो गई है, वो अपने रब का बंदा बन गया है, गुलाम बन गया है। हकीकत में उसने उस गुलामी उस बंदगी को कबूल कर लिया है, तभी जानवर जंगल के दरिंदे भी उसकी बकरियों के रखवाले बन गए। और आपने एक प्याला लिया और पत्थर के नीचे रखा तो उस पत्थर से शहद और दूध से वो प्याला भर गया। तो ये हैरान हुआ, वजह क्या है? कहा वजह यही है कि मोहम्मद अरबी की जिसके पास गुलामी आ जाती है फिर कायनात की सारी चीजें उसकी गुलाम बन जाती है। आजादी क्या है? व्हाट इज फ्रीडम? इंग्लिश में फ्रीडम, आजादी क्या है? आजादी सोशियोलॉजी का एक लफ्ज है जिसका मतलब है, जिसकी दो किस्में, आजाद होना, फ्रीडम होना, दो किस्में हैं। एक होती है पॉलिटिकल फ्रीडम, सियासी आजादी, और एक होती है पर्सनल फ्रीडम। सही। पर्सनल आजादी, जो पॉलिटिकल फ्रीडम होती है वो ये होती है कि कौम किसी कौम के तहत रह रही होती है, वो उसके हुक्म के बगैर, उसके आर्डर के बगैर कोई काम नहीं कर सकती। ये होती है पॉलिटिकल आजादी, और इस आजादी को हमने हासिल किया है और अल्लाह ताला ने हमें अलग वतन अता फरमाया है। और एक है पर्सनल, यानी कि पर्सनल फ्रीडम। वो क्या थी कि गुलाम बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, एक शख्स को खरीदा, फलां ने खरीदा, उसने बेच दिया, तो वो होती थी पर्सनल फ्रीडम। अल्लाह पाक ने हमें पॉलिटिकल, यानी कि हमें ऐसी हुकूमतों से आजादी अता की जो हमें अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर अमल करने से माने थी। तो अल्लाह ने ये होती है आजादी। दर हकीकत अल्लामा इकबाल ने यही फरमाया कि अपने आप को घसीट कर, खींच कर मुस्तफा के कदमों में लाकर खड़ा कर दो, यही असल में आजादी है। अब आजादी तो हमें मिल गई जी। अब जब हमने बात की ना आजादी क्या है, हुजूर के कदमों में आ जाना, इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के नबी जो कुछ रब की बारगाह से लेकर आए और जो फरमाया हमने अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारना है, तभी ये आजादी है, तभी ही आजादी मिलेगी और इसका नाम ही आजादी है। अब आजादी हमें मनानी कैसे है, ये बात ज़हन में रखें। 14 अगस्त को 30,000 मुसलमानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी इस वतन के लिए। इस वतन के लिए 30,000 ने, 22,000 उलमा। अब मुझे बताएं, जिस दिन किसी का कोई रिश्तेदार मरे, क्या वो उस दिन म्यूजिक चलाता है? नहीं। क्या वो उस दिन किसी से झगड़े करता है?
نہیں، کیا وہ اس دن نمازیں چھوڑتا ہے؟ نہیں، کیا اس دن وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے؟ اگر گھر میں کوئی بچہ بھی فوت ہو جائے، اس کی برسی اگلے سال آ جائے، تو اس دن غم کی فضا بنا لیتے ہیں۔ جی، چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے بزرگوں، ہمارے علماء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے 14 اگست کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر جھکائیں، نوافل پڑھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور شکر ادا کریں، اللہ ان ظالموں کی حکومت سے، ان کے ظلم سے تو نے ہمیں آزادی عطا فرمائی، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں شکر کرتے ہیں، سجدہ شکر بجا لائیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس پاک پروردگار نے۔ لیکن ہماری حالت برعکس ہے، ون ویلنگ ہو رہی ہے۔ اس کے نقصانات کیا ہیں؟ نوجوان اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہے ہیں، بے شک، وہ اپنی زندگی سے تو ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک منٹ کے لیے نہیں سوچا کہ میرے بوڑھے ماں باپ بھی ہیں جنہوں نے مجھ سے امیدیں لگائی ہوئی ہیں۔ تو میں یہاں پر ان والدین سے بھی گزارش کروں گا جو اپنے بچوں کو اس طرح کی آزادی دیتے ہیں اور اپنے چہروں پر ٹیٹوز بنواتے ہیں پاکستان کے دیگر قسم کے، یہ ذہن میں رہے، یہ جو ٹیٹوز میں رنگ استعمال ہوتا ہے، اس سے جلد پر ایک طے جمتی ہے جس سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا۔ اگر ہم نماز پڑھنی ہے، اب ہم نے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، صبح ہم نے وہ پرچم کا وہ بنوا دیا، اب جب ہم وضو کرنے لگے، جب تک اس کو اتاریں گے نہیں ہمارا وضو نہیں ہوگا، ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، کیوں؟ وہ یار مسلم، ہم مسلمان ہیں۔ اور قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ our God is separate, our Rasul is separate, our Islam, our religion is separate, therefore we want separate state۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس لیے کیونکہ ہمارا خدا بھی الگ ہے، ہمارا رسول بھی الگ، ہمارا دین بھی الگ، تو اس لیے so therefore we want پر فرماتے ہیں کہ we want، ہمیں چاہیے پرسنل اسٹیٹ، سیپریٹ اسٹیٹ، ہمیں الگ سے ایک ملک چاہیے کہ in which we can live، کہ جس کے اندر ہم رہ سکیں، ریلیجین لائف کے مطابق، مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو ہم نے جو بانیان پاکستان تھے انہوں نے یہی بات بتائی، تو ہم نے اپنی زندگی کو، اپنی آزادی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہی گزارنا ہے، نہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ جیسے بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی تو پھر ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ان پر ذلت اور غربت مسلط کر دی گئی۔ اور اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو یقیناً ہمارے اوپر بھی کچھ ویسا ہی معاملہ ہے کہ غربت کی تنگی بھی ہمارے پاس ہے، ذلت بھی ہمیں مل رہی ہے۔ کیوں مل رہی ہے؟ وجہ یہ کہ جو نعمت آزادی کی صورت میں ملی تھی اس دن چاہیے تھا کہ اللہ کا شکر کرتے، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی میں لگ گئے، چغل خوری میں لگ گئے، غیبت میں لگ گئے، مسلمانوں کو ستانے میں لگ گئے، تکلیفیں دینے میں لگ گئے، پڑوسیوں کے حقوق تلف کرنے میں لگ گئے، یتیموں کا مال کھانے میں لگ گئے۔ بتائیں کون سے جرم ہے جو ہم میں نہیں ہے؟ یہ سرکار کا کرم ہے کہ آج اتنے بڑے مجرم ہونے کے باوجود بھی اللہ پاک نے ہم پر رحمت کی ہوئی ہے۔ تو میرے سامعین سے گزارش ہے، ناظرین سے، کہ اس دفعہ اپنی جشن آزادی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق منائیں۔ آمین۔ اچھا، یہ جشن آزادی حضور آپ بتا رہے تھے جو اسٹیکر وغیرہ لوگ بنوا لیتے ہیں اپنے گالوں پر، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے، یعنی کہ یہ ہم اپنا اظہار کر رہے ہیں اپنے وطن سے، جو ہے یہ اظہار ہے، یا جو آپ بتا رہے تھے کہ نفل جو ہے وہ، یعنی کہ ہم نفل پڑھیں، درود پاک پڑھیں، زیادہ سے زیادہ اصال ثواب کریں، جو پاکستان بنانے میں جو شہداء جو ہے جنہوں نے جان کی قربانیاں پیش کی، یہ آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی، اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو پرچم بنواتے ہیں ہم چہروں پر، جی، شرعاً جائز ہے، اس میں ناجائز نہیں ہے، لیکن اس وقت تک جب تک کہ اس کی وجہ سے ہماری نماز نہ رہ جائے۔ صحیح، دیکھیں نا، بالفرض ہم نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو اس کے بعد ہم نے چہرے پر پرچم بنوا لیا، صحیح ہے، لیکن ظہر سے پہلے ہم نے اس کو ریموو کر دیا، ختم کر دیا، کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ اگر یہ رہا پانی جلد تک جائے گا نہیں، وضو ہوگا نہیں۔ جی، تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے فرائض کو چھوڑنے کا، مس کرنے کا ذریعہ بنے، وہ درست نہیں ہے، وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ بے شک وہ کوئی کام بھی لے لیں، اگر ہم دنیا کو کوئی کام کر رہے ہیں، حتیٰ کہ روزی کر رہے ہیں، محنت مزدوری کر رہے ہیں، اور نماز کا وقت ہو گیا اور ہم لگے ہوئے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں وہ روزی اس حالت میں کرنا کہ نماز چھوڑ کر کی جائے، وہ روزی کرنا جائز نہیں ہے۔ جمعے کے دن اذانیں ہو گئی ہیں،
اور ہم روزی میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کا حکم ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب اذان ہو جائے جمعہ کے دن بلایا جائے تو پھر چھوڑ دو، پھر رزق چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو ایسی چیزیں، ساری چیزیں تبھی ناجائز ہوں گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑیں گے اور ان کو کریں گے۔ پرچم لگائیں گھروں کے اندر، گھروں کو سجائیں۔ اور یہاں پر ایک اور میں مشورہ دوں گا کہ ہم نے اپنے گھروں میں جھنڈیاں بھی لگانی ہیں، گھروں کو سجانا بھی ہے۔ پاکستان آزادی ملی ہمیں، پاکستان الگ ملک ملا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ملک کو بھی سرسبز بنانا ہے، اور انشاءاللہ اس کے لیے ہم نے گھروں میں بھی اور گلیوں میں بھی اور پورے ملک میں انشاءاللہ پودے لگانے اور درخت بنانے ہیں، اور اپنے پاکستان کو سرسبز و شاداب بنانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا حضور، یہ آخری سوال آپ سے کر لیتے ہیں، یہ ارشاد فرمائے بانیان پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ جی، بانیان پاکستان کا مقصد جو تھا وہ واضح ہے، ہر ایک بچے بوڑھے، ہر جوان، ہر بچے کی لب پر یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کون ہمارے رہنما محمد رسول اللہ۔ پاکستان بننے کے بعد 11 اکتوبر 1947 کو قائد اعظم نے افسروں اور سول لوگوں کے درمیان تقریر کی، اور اس میں انہوں نے بتایا کہ لوگوں سنو، پاکستان بنانا یہ ہماری منزل نہیں ہے، صحیح، پاکستان بنانا یہ ہماری منزل نہیں ہے، بلکہ منزل تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور وہ منزل کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ منزل یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق، اسلام کے مطابق آزادی کے ساتھ سانس بھی لیں اور اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بھی گزاریں۔ اور علامہ اقبال جو کہ تحریک آزادی کے ایک جو سمجھ لیں کہ سب سے ہائی لائٹ ایک بہت بڑے لیڈر تھے، جنہوں نے دو قومی نظریہ بھی پیش کیا، تو شاعر مشرق، مصور پاکستان بھی جنہیں کہا جاتا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے پاکستان بنا لیا تو جیسے مرضی زندگی گزاریں۔ فرمایا پاکستان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے پاکستان بننے سے پہلے حرام و حلال کا کوئی فرق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ فرمایا یہ مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد، فرمایا اگر یہ مقصد ہے تو پھر پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر ویسا ہی بے دینیت پہ قائم رہنا ہے، نمازیں چھوڑنی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کرنی ہے، تو پھر الگ سے پاکستان بنانے کی کوئی حاجت نہیں تھی، وہ تو ویسے بھی پہلے بھی ہو رہا تھا، ہمیں نئی عبادات کرنے دی جا رہی تھی، اللہ اور اس کے رسول پر فرامین پر عمل نہیں کرنے دیا جا رہا تھا۔ تو یہ الگ سے جو ہم نے پاکستان بنایا، اگر اس میں بھی ویسا ہی نظام رہے تو فرمایا پھر پاکستان الگ سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ویسے ہی ہم ٹھیک تھے۔ تو پاکستان بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میرا چلنا مصطفیٰ کی سنت کے مطابق ہو، میرا بولنا حضور کی اداؤں کے مطابق ہو، اور میرا ہمسایوں کے ساتھ سلوک، میرا بڑوں کے ساتھ احترام، چھوٹوں پر شفقت کا انداز ویسا ہو جیسے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کر کے بتایا، پریکٹیکل